बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज बज़्म महरवी में जो आपसे बात होने जा रही है वो दिल के पैदाइशी नुकाइस, यानी दिल में पैदाइशी तौर पर क्या क्या नुक्स हो सकते हैं और उसकी इलामात क्या होंगी, उसके मसाइल क्या होते हैं और उसकी वजूहात और कॉजेज और आखिर में उसका इलाज जो है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए बिला तमहीद हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जान। तो दोस्तों, दिल के पैदाइशी नुकाइस जो होते हैं उनमें दरअसल दौराने हमल दिल के पट्टों या शरियानों की साख्त में तब्दीली या उनके मुकम्मल तौर पर न बन पाने के बायस पैदा होने वाली खराबियां हैं। इनकी इलामात का दारोमदार उस खराबी पर है। अक्सर इलामात इतनी मामूली होती हैं कि बहुत देर तक उनका इल्म ही नहीं हो पाता और कभी कभार इतनी शदीद के जानलेवा हो सकती हैं। अक्सर इलामात में बच्चे का रंग नीला हो जाता है, वजन कम रहता है, थकान रहती है और सीने में दर्द जो है वो नहीं होता। अब आ जाते हैं दोस्तों कि इसकी इलामात जो है वो क्या होती है। ज्यादातर बच्चों में इलामात पैदाइश के चंद साल के अंदर ही नुमाया हो जाती हैं। बाज़ औक़ात नुक्स इतना मामूली होता है कि बुढ़ापे तक इसका इल्म ही नहीं होता। अगर इलामात जाहिर हो तो इस तरह की होती हैं। नंबर 1, सांस लेने में मुश्किल, खासकर सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ा सा भागने दौड़ने पर बच्चे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, सांस खींच कर लेते हैं और रंगत नीली पड़ जाती है। नंबर 3, नाखून नीले रहते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि उंगलियों के सिरे और नाखून बहुत मोटे, बड़े, उभरे हुए हो जाते हैं, जिसे क्लाइंबिंग कहा जाता है। बच्चा कभी कभार बेहोश भी हो सकता है और बच्चा जिस्म उसका जो है वो बहुत कमजोर और कम वजन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है कि बच्चा थका थका रहता है, नब्ज या दिल की धड़कन बेरब्त रहती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी वजूहात जो है, इसके जो कॉज है वो कॉजेज क्या है, इस पे बात करें। बच्चों के दिल के पैदाइशी नुकाइस जो होते हैं उसकी वजूहात जीनियाती तब्दीली और या माहौलियाती असरात और खुराक जो है इसके बायस भी हो सकते हैं। 5 से 8% नुकाइस की वजह जीनियाती तब्दीली और खुराक की बदइतदाली और खुराक का बैलेंस ना होना है। दौरान हमल माँ को होने वाले इन्फेक्शन, खासकर ओबेला वायरस, अद्वियात का मुज़र असरात, अल्कोहल या सिगरेट का इस्तेमाल, मिर्गी या मिर्गी की अद्वियात के मुज़र असर, खासकर हाइड्रेशन दवा का असर, लिथियम का मुज़र असर या ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या उनकी मौजूदगी जिनसे लिथियम जिस्म में दाखिल हो, जैसा कि बैटरी, लिथियम वाली ग्रेस, वेल्डिंग, आतिशबाजी और इससे ताल्लुक रखने वाला सामान। ऐसे इलाकों में रहना जहां लिथियम इस्तेमाल करने या उसका फुजला हवा में शामिल हो। डिप्रेशन या शिज़ोफ्रेनिया में इस्तेमाल होने वाली बाज़ अद्वियात का असर। इसके अलावा नींद लाने वाली और घबराहट कम करने वाली वो दवा जिसमें थैलिडोमाइड शामिल हो, ये मुरक्कब पैदाइशी नुकाइस जो होते हैं उसका बायस बन सकता है। इसके अलावा एक और चीज भी है कि ये जो खवातीन अमल के दौरान उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के विटामिन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह का बेजा अंधाधुंध जो इस्तेमाल करवाया जाता है उसकी वजह भी जो है वो हो सकती है। माँ में होने वाले बास इमराज में रहमे मादर में यानी यूट्रस में बच्चे के दिल की पूरी नशोनुमा नहीं होने देते, जैसे कि माँ को शुगर अगर कंट्रोल ना हो, SLE का मर्ज यानी मदाफती निजाम की बीमारी, PKU का मर्ज, झटके लगने, दिमागी कमजोरी का मर्ज, हमल से पहले या दौरान हमल माँ का हद से ज्यादा मोटापा भी बच्चों में दिल के नुक्स पैदा कर सकता है। माँ का मोटापा जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बच्चे के दिल के नुक्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगरचे इन दोनों में कोई बराह रास्त ताल्लुक या बराह रास्त पूरी तरह तशखीस नहीं हो पाया, लेकिन तहकीकी रिपोर्ट बताती है कि हद से ज्यादा मोटापे का शिकार खवातीन
یا دوران حمل بہت زیادہ وزن بڑھ جانے والی خواتین کے بچوں میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر دوستو ایسی ماؤں میں نمکیات اور فولک ایسڈ کی بھی کمی رہے، ایسے بچے پیدائش کے بعد سے ہی سانس لینے میں شدید مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دل کے نقص کے باعث یہ بچے سانس ہی نہیں لے پاتے، کیونکہ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان شریانوں میں نقص سانس کے عمل کو روک دیتا ہے۔ رحم مادر میں یعنی یوٹرس میں دل کی ابتدائی شکل بالکل ایک ٹیوب کی مانند ہوتی ہے۔ حمل کے چوتھے ہفتے میں دل کی دھڑکن کی ابتدا ہوتی ہے اور خون کی گردش شروع ہو جاتی ہے۔ حمل کے 7ویں ہفتے میں دل کی ٹیوب نما شکل میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور اس کی اندرونی جانب 4 حصے بن جاتے ہیں۔ اگلے 4 ہفتوں میں دل کی نشوونما پوری ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ پھیپھڑے ابھی سانس لینے کا کام نہیں کر پاتے، اس لیے دل کے اندرونی حصوں میں بھی اسی مناسبت سے کام جاری رہتا ہے اور دل کے ایک دائیں سے بائیں جانب خون جاری رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد دل کے چاروں حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، خاص کر رحم مادر میں یعنی یوٹرس میں دائیں سے بائیں جانے والی خون کی گردش بند ہو جاتی ہے، کیونکہ پیدائش کے بعد دائیں سے بائیں جانے کا راستہ یا سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی باعث یہ سوراخ پورا بند نہ ہو اور کچھ خون پہلے کی طرح دائیں سے بائیں جانب رواں رہے تو یہ دل میں سوراخ یا پیٹنٹ فارمن اوول ہوگا۔ رحم مادر میں بھی دل کی نشوونما میں کسی وقت جینیاتی یا ماحولیاتی یا ماں کے کسی مرض کے باعث اثر پڑنے پر دل کے حصے یا اس کی شریانیں پوری طرح مکمل ہو پاتی اور نتیجے میں دل کا کوئی نقص پیدائشی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب دوستو آ جاتے ہیں اس کی تشخیص یعنی اس کو ڈائیگنوز جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جدید الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے میں دل کے کئی نقص جو ہوتے ہیں یا نقائص جو ہوتے ہیں ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خاص کر حمل کے 5ویں مہینے ایسے نقائص الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ چونکہ دل کے نقائص کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے پیدائش کے بعد بعض نقائص کا بچہ نیلا پڑ جاتا ہے جبکہ بعض کا علم بہت دیر سے ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کی یہ جو نقائص ہیں یا جو نقص ہیں مختلف، یہ کون سے کس طرح کے ہوتے ہیں، آئیے اس پہ ذرا بات کریں۔ نقائص جو ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ سن 2000 میں دل کے پیدائشی نقائص کو 4 بڑے گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہیپوپلاسیا یعنی ایسے نقائص جن میں عضو پوری طرح بنا ہی نہ ہو یا پھر اس کا کوئی حصہ مکمل نہ ہوا ہو، ایسے بچوں میں خاص کر دل کا نچلا دایاں یا بایاں حصہ مکمل طور پر نہیں بن پاتا، اس سے خون کی گردش پوری طاقت سے نہیں ہو پاتی۔ اگرچہ یہ بہت عام نقص نہیں، لیکن اسے سب سے زیادہ خطرناک پیدائشی نقائص میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایسے بچوں میں عموماً جو ہے وہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ فوری سرجری کروائی جائے، حالانکہ سرجری کی بجائے طب نبوی کے اندر اور طب قرآنی میں اس کا بہترین علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ یا بندش والے نقائص جن میں دل کے والز یا شریانیں بہت تنگ یا بالکل بند ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بچے میں پیدائش کے بعد دل بڑھ جاتا ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ سیپٹم ایک باریک جھلی ہے جو دل کے دائیں حصے کو بائیں سے الگ کرتی ہے۔ اس جھلی کے پورا نہ بننے سے دل کے دونوں اوپر یا نیچے میں سوراخ بن جاتا ہے اور کچھ خون دل کے دائیں سے بائیں جانب بہتا رہتا ہے، جس سے دل پوری توانائی سے کام نہیں کر پاتا۔ دل سے نچلے حصے یعنی ونٹریکل کے نقائص کی شرح سب سے زیادہ یعنی 70% تقریباً ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سائنوٹک ڈیفیکٹس۔ ایسے نقائص سے خون میں آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بچے کی رنگت، ناخن، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں۔ اب دوستوں ڈسکس کرتے ہیں دل کے عام قسم کے جو نقائص ہیں یا نقص ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دل کے پیدائشی نقائص میں کچھ کی شرح زیادہ ہے جبکہ بعض بہت کم یا ریئر ہیں۔ مثال کے طور پہ ونٹریکولر سیپٹم ڈیفیکٹ، جس کو ہم VSD بھی کہتے ہیں، دل کے نچلے حصوں دائیں اور بائیں ونٹریکل کے درمیان جھلی نما دیوار میں رہ جانے والا سوراخ۔ اگر یہ سوراخ بہت معمولی ہو تو کوئی خاص علامت پیدا نہیں کرتا، لیکن بڑا ہونے کی صورت میں دل کے دائیں اور بائیں حصے میں سے خون دونوں جانب رستا رہتا ہے۔
دل کے دائیں حصے میں جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا یا گندا خون وصول ہوتا ہے، جبکہ بائیں حصے میں پھیپھڑوں سے آکسیجن بھرا خون وصول ہوتا ہے۔ اس سوراخ کے باعث دونوں جانب کا خون آپس میں مکس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہے ASD یعنی ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، یعنی دل کے اوپر کے دائیں اور بائیں حصے کے درمیان سوراخ جو پیدائش کے بعد چند ہفتوں میں ہی قدرتی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اس کا سائز بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اپنے نارمل سائز سے زیادہ ہونے یا دیر تک بند نہ ہونے کے باعث یہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوستو WPWS یعنی وولف پارکنسن وائٹ سنڈروم۔ اس میں دل کے اندر کچھ اضافی سگنل بننے لگتے ہیں، اس سے دل کی دھڑکن تیز اور بے ربط ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو تیز دھڑکن یعنی ان کے دل کی دھڑکن تیز، بے ہوشی، چکر، سانس میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی PTA پیٹنٹ ٹرنکس آرٹریریوسس۔ اس میں دل کی ٹیوب نما شکل کی تبدیلی اور نشو و نما کے مراحل کے دوران نقص پیدا ہوتا ہے اور دل کی دونوں بڑی شریانیں پوری نہیں ہو پاتی۔ اس باعث پیدائش کے بعد بچے کی رنگت نیلی رہتی ہے، بہت اونچی اور اضافی دھڑکن سنائی دیتی ہے، دل کا کوئی حصہ پورا کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے AS ایورٹک سٹینوسس۔ دل کے بائیں حصے سے خون باہر لے جانے والی شریان بہت تنگ ہوتی ہے، جو بچے کے بڑھنے کے ساتھ مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ بچے کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، خاص کر سیدھا لیٹ کر سانس بند ہو جاتا محسوس ہوتا ہے، پیر یا ٹانگوں میں سوج پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہے ڈیکسٹروکارڈیا، جس میں دل سینے میں بائیں کی بجائے دائیں جانب جھکا ہوتا ہے۔ اس نقص کو دل کا الٹا ہونا یا الٹی جانب ہونا بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں دل کا نچلا حصہ اپیکس بائیں کی بجائے دائیں جانب ہوتا ہے۔ ایسے بچوں یا بڑوں میں اگر دل میں اپنی اصل جگہ کی بجائے دائیں جانب زیادہ ہو جائے تو مسائل اور علامات کی شدت بھی کافی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر صرف نچلا حصہ یا اس کی شکل ہی دائیں جانب ہو تو علامات زیادہ یا بالکل نہیں ہوتی۔ ٹیٹرالوجی آف فیلوئڈ، اس سے بچے نیلے ہو جاتے ہیں۔ اس میں دل کے اندر بیک وقت 4 مختلف نقائص جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اس لیے بچے میں آکسیجن کی کمی، نیلی رنگت، دل کی اضافی دھڑکن، جسم کی کمزوری، وزن کی کمی، نشو و نما کی کمی، سانس میں مشکل، انگلیوں کے سروں کا موٹا اور بھدا پیدا ہونا۔ ایسے بچوں میں بھاگ دوڑ سے بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کوارکیشن آف ایروٹا یعنی دل سے نکلنے اور صاف خون جسم کو فراہم کرنے والی بڑی شریان جس کو ہم ایروٹا کہتے ہیں میں تنگی ہوتی ہے، اس سے بائیں وینٹریکل پر اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ایسے بچوں میں پیدائشی طور پر دل کے ایک سے زائد نقائص ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ABCD، دائیں اور بائیں ایٹریم اور وینٹریکل دونوں میں سوراخ رہ جاتا ہے۔ یہ نقص اکثر ڈاؤن سنڈروم یا ذہنی طور پر معذور بچوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے PFO یعنی پیٹنٹ فورمن اووالائی۔ پیدائش کے وقت دائیں اور بائیں اوپری حصے میں سوراخ ہوتا ہے جو کچھ عرصہ میں خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ تقریباً 25% بچوں میں یہ سوراخ بند نہیں ہوتا۔ اگر بہت معمولی ہو اور کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے یا خود بخود بھی بند ہو سکتا ہے، یا طب نبوی کے اندر اس کا جو ہے وہ بہترین علاج موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ PA یعنی پالمونری ایٹریسیا، دائیں حصے سے پھیپھڑوں تک جانے والی شریان کے والز نہ کھلنے کا نقص۔ بچے کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے اور فوری طور پر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ سرجری جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، حالانکہ سرجری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بغیر سرجری کے بھی ان تمام مسائل کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستو اس کی تشخیص اور علاج کے حوالے سے۔ دل کے پیدائشی نقائص کے ساتھ بعض بچے فوری علامات کے باعث تشخیص کر لیے جاتے ہیں۔ اکثر اسپتالوں میں پیدائش کے بعد 24 گھنٹے تک 2-3 بار بچے کو ایک چھوٹا سا آلہ پلس آکسیمیٹر لگا کر بچے کے خون کا آکسیجن لیول جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔
اگر آکسیجن لیول کم آئے اور دل کی دھڑکن میں خرابی یا دھڑکن بے ربط ہو تو ای سی جی اور ایکو کارڈیوگرافی کی جاتی ہے۔ اگر فوری طور پر نقص کی تشخیص ہو جائے تو بچے کی اینجیوگرافی بھی کرنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ بعض نقائص اینجیوگرافی کے عمل کے دوران جو ہے وہ مزید بگڑ جاتے ہیں، جیسا کہ بعض دل کے سوراخ بند کیے جا سکتے ہیں، والز جو ہے وہ کھولے جا سکتے ہیں، شریانیں تنگ یا بند ہوں تو کھولی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے طب نبوی اور طب قرآنی جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن ہے، جو ہماری ہربل میڈیسن ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں آنا پڑے گا۔ بعض نقائص ایسے ہیں جن کی پیدائش پر تشخیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر اسپتالوں میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں یا رواج نہیں کہ بچے کا آکسیجن لیول چیک کیا جائے، اور بعض نقائص بہت دیر سے علامات ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم نے بسم میروی میں آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن فراہم کرنے کی کوشش کی۔ مزید کوئی مشورہ، معلومات یا رہنمائی علاج معالجہ کے سلسلہ میں کوئی آپ لینا چاہتے ہوں تو آپ کے سامنے جو آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بسم میروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل میروی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔